अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखी मैसेज टीवी पे, जो कि हाफिज़ ज़ुबैर साहब की वीडियो उन्होंने अपलोड की थी, जो कि बड़े कोई इस अंदाज से, और उसके थंबनेल पे लिखा हुआ था और बल्कि नुस्खे की तस्वीर लगाई थी कि बुखारी शरीफ का एक नुस्खा मिल गया है, उसके बीच में पता नहीं कोई वो ख़जाना ढूंढ के ला रहे हैं, और पता नहीं वो मतलब कोई ऐसा ऐसा हक बयान करने लगे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या ऐसा बुखारी शरीफ के जो पुराने नुस्खे में से निकल आया है कि जिससे हमें लगा कि अगर यार इंजीनियर तो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। तो खैर मैंने वो वीडियो देखी, 29 मिनट की वीडियो थी। तो मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा मैंने रिकॉर्डिंग भी उसकी कर ली। मैंने कहा देखूँ इसमें से क्या निकलता है। वो खैर इल्ज़ामात तो अली भाई पे कि इसको इसको चाहिए कि वो अरबी सीख ले, इसको चाहिए कि वो थोड़ा सा दीन सीख ले। वो खैर इनकी ये बातें चलती रहती हैं। अच्छा, अब इन्होंने मेन जो इसमें इल्ज़ाम जो लगाया ना, वो ये है कि इमाम बुखारी का जो ओरिजिनल नुस्खा है ना, उसके बीच वो अल्फाज नहीं है। इमाम बुखारी ने पहले लिखे थे, फिर इमाम मुस्लिम ने जब इसमें लिखा, और वो सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली जो रवायत है कि उन्होंने कहा जी कि इस इनके बकौल, मैंने तो वो पढ़ी भी नहीं है, कि इन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि मैंने खुद ये अल्फाज नहीं सुने, ये कि अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, ये अल्फाज बीच में मौजूद नहीं है। बाकी जो है वो हदीस सही है, उसी तरीके से है। उनका जो नुस्खा इन्होंने दिखाया उसमें भी ये दिखा रहे हैं कि ये देखें, इसमें भी अमार को बागी जमात कत्ल करने वाला जो है ना वर्ड वो नहीं है। सिर्फ ये है कि अमार को जो भी जमात कत्ल करेगी, वो जमात इससे दोज़ख की तरफ, आग की तरफ बुला रही होगी, और ये उसे अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ सवाल उसी टाइम, मैंने जब वीडियो देखी है तो सवाल मेरे माइंड में कुछ उठ गए उसी टाइम। मैंने कहा यार यहाँ पे क्या अल्फाज है, शुरू में वही बात है कि जो है ना साहबे कराम कहते हैं कि हम एक ईंट उठा रहे थे और वो दो ईंटें उठा रहे थे हज़रत अम्मार बिन यासिर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पट्टी झाड़ी है। ये कोई प्रिंटिंग प्रेस वाली अरबी तो नहीं है, लेकिन क्लियर है, जिसको अरबी आती है वो एक नजर में इसको समझ सकते हैं। वह अम्मार, अम्मार के ऊपर अफसोस, आगे नहीं लिखा हुआ तख्तुल फियतुल बागी, आगे क्या लिखा हुआ है, यदऊहु मिनल जन्नह, अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहा है, व यदऊनहु इलन नार, और वो उसको अम्मार को आग की तरफ बुला रहा है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस पे हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनल फितन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं फितनों से। ठीक है, ये अब रवायत है उसी चैप्टर में, वही रावी है। ठीक है, और इसमें तख्तुल फियतुल बागी के अल्फाज नहीं है, मैनुस्क्रिप्ट में नहीं है, कदीम तरीन सही बुखारी के नुस्खे में नहीं है। इसकी तो काफ़ी ज़्यादा रवायतें ऐसी हैं, ये तो हदीस मुतवातर है, तो इसकी तो काफ़ी ज़्यादा सनदें मौजूद हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स में है, सही मुस्लिम में है, मुस्नद अहमद में है। इसी तरीके से ये मिशकात में तो खैर ये मुस्लिम और बुखारी की रेफरेंस से हैं, लेकिन यह है कि मुस्नद अहमद में है ये रवायत। तो मेरे पास वो मैं यहाँ पे JPG लगा दूँगा जहाँ जाके हैं। ठीक है, जो मुझे मिले हैं, बाकी इसमें और भी काफ़ी जगह पे रवायतें मौजूद हैं। तो अब बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने जो उसमें एतराज़ात उठाए हैं कि भाई ये वाले अल्फाज उसमें मौजूद नहीं है। अगर हम सपोज़ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम अगर ये बात मान भी लें कि बुखारी के अंदर ये मौजूद नहीं है, तो बाकी कुतब का क्या, उन सब में मौजूद है। अच्छा, उन सब से हट के फिर ये एक सिर्फ अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नहीं है, ये उम्मे सलमा से भी है। ये अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में अबू सईद खुदरी खुद फरमा रहे हैं कि मुझे ये जो वर्डिंग है ना, ये जो वर्डिंग है अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, ये खुद मेरे से बेहतर इंसान ने बताई है, अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। ये भी मैं यहाँ पे JPG में लगा दूँगा आपको। अच्छा, अब ये तो हो गया कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स में आ चुकी है बात, और ये वर्ड वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर हम बुखारी की इस वर्ड को निकाल दें बाहर, तब भी मुकदमा तो वहीं का वहीं आ जाएगा। और दूसरी बात, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई हम लोगों का 1% तो बहुत ज़्यादा, 0.1% भी हमारा ये अकीदा नहीं है कि नाउज़ बिल्ला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई दीन से बागी थे। नाउज़ बिल्ला, हमारा ऐसा किसी का कोई अकीदा नहीं है, इवन अली भाई का भी ऐसा कोई अकीदा नहीं है। हाँ, उनका ये अकीदा है कि पॉलिटिकल मामलात में उन्होंने मतलब हज़रत अली के मुकाबले में आगे खड़े हुए थे। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल था, मैटर हुआ जो भी हुआ था। तो अब यहाँ पे जो बागी के अल्फाज हैं वो पॉलिटिकल बागी उसको कहा जा रहा है, ये अली भाई का बकौल है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हम ये अकीदा नहीं रखते कि वो दीन से बागी थे, ये बात पहले मैं क्लियर कर दूँ। और मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि मतलब आप जिस तरीके से ये इमाम बुखारी की इस नुस्खे की वो बता रहे हैं, पहले उस बंदे ने लिखी, फिर आगे से उसके 3 बंदों ने लिखी, फिर तीनों से एक को जमा किया गया, इस तरीके से आगे ये सनद चलती आ रही है। और ये इस हिसाब से तो बनता है कि ये 150-200 साल पहले किसी ने लिख दी है। तो इसका जो कार्बन डेटिंग है, ये आप चेक करवा के बताएं ना कि भाई ये कितने सौ साल पुरानी है, ये जो नुस्खा आप दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो वैसे ही है, सिस्टम बन जाता है सीना बसीना वाली, कि उसने उससे देख के लिखी, उसने उससे इस तरीके से लिखी है, तो पर्सन टू पर्सन काम चलता आ रहा है ना।
جو جینین جو اس کا نسخہ ہے جو کہ امام بخاری کی بائی ریٹن لکھا ہوا ہے وہ دکھائیں نا، آپ کدھر لکھا ہوا ہے وہ، یا تو پھر آپ وہ جو، اور دوسرا سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مکتبۃ الشاملہ میں لکھی ہوئی ہے بخاری شریف انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے آپ کی جو اپنی ویب سائٹس ہیں اسلام 360 میں بھی آپ کا ترجمہ ہوا وہ، اس میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، پھر یہ چیزیں آپ نکلواتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے اہل حدیث تو خود مان رہے ہیں یہ کہ یہ والی روایت میں یہ والے ورڈ موجود ہیں، اس کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ بعد کی طویلیں ہیں، یہ کیا ہوا تھا ابھی، کون سے بندے تھے، کس نے کیا، یہ سارا یہ ایک بات کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک اس ورڈ کے اوپر، اس لائن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر اس اعتراض کی بات ہو جائے گی نا کہ یہ تو پھر آپ کے خود بھی مان رہے ہیں، اور پھر یہ تو اس کا جو جینین نسخہ ہے وہ تو بیروت میں پڑا ہوتا ہے، اپنا کیا نام ہے اس کا، ہاں بیروت میں ہوتا ہے، جدھر سے یہ چھپ کے آتی ہیں بخاری شریف ہو گئے ہیں، یہ جو نسخہ جدھر ان کی جو میوزیمز پڑے ہوئے ہیں ان کے، تو وہ انہوں نے وہ کیے بھی ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، کاربن ڈیٹنگ بھی کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ 1200 سال پرانی بکیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تب کی ہینڈ رائٹنگ ہے، تو یہ جو آپ نسخہ دکھا رہے ہیں اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، یہ جو سند آپ بتا رہی ہیں تو 1/1 پرسن ٹو پرسن ہے کہ انہوں نے اس سے جمع کیا، پھر انہوں نے لکھا ہے، تو لکھا ہے نا، خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہے نا وہ بات، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی تو کوئی سند ہے سچ موجود بھی نہیں ہے کہ یہ امام بخاری نے خود لکھی ہوگی بات۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ ورڈ ہم نکال بھی دیں تو پھر وہ جماعت جو کہ محدثین، یہ دیکھیں شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ کس جماعت نے قتل کیا تھا۔ میں یہ ایک حدیث سے جواب دے رہی ہے حدیث سے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری صحیح بخاری تلفیۃ الباغیہ، ابو متواتر بھی صحیح، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں حضرت علی معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ، تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا اب یہ باغی والا جو ہے آپ باغی لگاتے ہیں، صحیح اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے، دوسرا جو گروہ اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ پھر یہ عمر صدیق صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کس جماعت نے قتل کیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ عمر صدیق صاحب اہل حدیثوں کے یہ عالم ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث ہے نا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کری، اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل موجود ہے۔ اسی شاید سوال ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 447 نمبر، اور اس میں حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کہا گیا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ کو باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ لفظ جو باغی ہے اس کا مطلب کافر، مشرک، چور، ڈاکو نہیں ہے، ہمارے ہاں جیسے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں اس بات کی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں کہ انسان باغی ہونے کے باوجود مسلمان اور مومن، قرآن مجید کے اندر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ اب دو دفعہ باغی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مومن ہیں۔ ان کا قتل صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں ہوا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا، یہی ائمہ محدثین نے، اور اسی طرح شیخ عبدالسلام بن محمد بٹوی جو ہے حفظہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، پہلی جلد میں انہوں نے یہی لکھا ہے۔ طریقے شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے اور حدیث متواتر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر تو اختلاف ہے ہی نہیں تھا، حدیث کے اوپر سب مانتے ہیں، یہ تو ایک قسم کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پہ آج یہ بھائی صاحب اٹھ کے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بخاری میں الفاظ موجود نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے تو بھائی مسلم میں بھی ہیں، یہ مسند احمد میں بھی ہیں، اور باقی کتب حدیث میں بھی موجود ہیں، ساتھ ساتھ JPGs یہاں پہ لگ جائیں گے، جس نے روایت کی ادھر سے بھی لگ جائے گا، ایون یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہو گیا ہے، تو وہ آئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو بتایا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا تم اپنے پیشاب میں پس لو، ٹھیک ہے، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں پھر وہ جب وہ نعوذ باللہ من ذالک جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے جس نے ان کو شہید کیا تھا، وہ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے نا، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک صحابی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ بھئی یہ میرے سے ہوا ہے، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے دو بندے کا ذکر آتا ہے اس حدیث میں کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے کیا، وہ کہہ رہے تھے میں نے کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے پھر جب یہ حضرت امیر معاویہ تک یہ بات پہنچی ہیں، غالباً وہیں پہ موجود تھے، تو انہوں نے آگے سے کہا تو پھر تم ہمارے ساتھ کیوں ہو، کہ جب تمہیں لگتا جو ہے، مطلب میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ مطلب تمہیں اگر لگتا ہے کہ بھئی ہم باغی جماعت ہیں تو تم ہمارے ساتھ کیوں ہو. تو انہوں نے آگے سے پھر کہا کہ میری شکایت ایک دفعہ میرے والد نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی. تو انہوں نے آگے سے کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا تھا کہ بھئی جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تب تک تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو اسی وجہ سے میں ساتھ ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ نہیں لڑتا، تلوار نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے. لیکن وہ ان کی اطاعت ضرور کرتے تھے. وہ ان کی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کی اطاعت اس زمرے میں کرتے تھے جس میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے تھے. مطلب جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہوتی تھی وہاں پہ وہ ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے. اس کی مثال صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک تابعی نے پوچھا تھا کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں لوگوں کا ناجائز مال لوٹنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں موجود ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر انہوں نے آگے سے بتایا کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب وہ حاکم وقت تھے. تو انہوں نے کہا تم اس کی اطاعت کرو اس کاموں میں جس میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق آپ کو چلائیں. جہاں پہ وہ اس کے مخالف ہوں تو وہاں پہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک مدعا تھا. اور یہ بھائی صاحب جون سے ہیں، یہ زبیر صاحب، یہ ایک ویڈیو میں ان کی 2 سال پرانی ویڈیو ہے، اس کے اندر پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ باغی ہونے کا جو ورڈ ہے اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں. تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا. تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باغی کا مطلب قرآن اور حدیث میں کیا ہے. میں نہیں کہتا آپ ڈکشنری دیکھیں، آپ فلاں بابوں کو جو ہے وہ آپ کوٹ کریں. آپ بھائی قرآن اور حدیث، ہم تو قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بابوں کے حوالے مت دیں کہ فلاں بابے نے باغی کا یہ منع کیا، فلاں بابے نے باغی کا یہ منع کیا. ہم آپ کو حدیثوں سے بتاتے ہیں. یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں ایک حدیث کے اندر. یہ رمضان کے اندر ایک فرشتہ جو ہے منادی لگاتا ہے، کیا یا باغی الخیر، اے خیر کے باغی اقبل، آگے بڑھ. باغی، خیر کا باغی کیا ہے؟ مطلب خیر کا چاہنے والا، آگے بڑھو. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ باغی الخیر کا مطلب ہے خیر کا چاہنے والا. تو یہ لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نیکی کے طلبگار. ٹھیک ہے، یہاں پہ باغی الخیر کا مطلب ہے خیر کا چاہنے والا. تو یہ لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، نیکی کے طلبگار. ٹھیک ہے. اب اس کی اگر آپ ورڈ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس روایت میں موجود ہے تو پھر آپ کو تشریح بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس سے انکاری ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز موجود نہیں ہے. خیر، ان کے لیے اب یہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بات مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ آدھی پی جانا. علماء یہود والا یہ جو عمل ہے نا، یہ کام نہ کریں کہ آدھی بات بیان کر دی یا جو چیز اپنی مرضی کی ہے وہ رکھ لی اور باقی جو سی چھوڑ دی. یہ علماء یہود والا عمل نہ کریں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ عالم ہے ہمارے پاکستان کے اتنے معتبر یہ شخصیت بن جاتی ہے، یہاں پہ اتنی ان کو رسپیکٹ کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں علماء کی اتنی رسپیکٹ ہے. یقین کریں کہ آپ عالم ہیں نا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں کچھ کام ہو رہا تھا، مستری لگے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا وہ جو بندہ تھا نا، جو مستری تھا، اس کے جو والد تھے وہ ایک مولوی تھے، عالم تھے. عالم تو نہیں، خیر مولوی تھے، کر صاحب تھے، وہ مسجد کے امام کہہ لیتے تھے، لیکن وہ عالم نہیں تھے. میرے بھائی سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یار تم لوگ یہ محنت والا کام، یہ مستری پونا چھوڑ دو، میرے ساتھ مولوی بن جاؤ. اس میں بڑی رسپیکٹ ہے، اس میں آپ کو کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہے، اس میں لوگ عزت کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پیسے ملتے ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے. تو مطلب اتنی زیادہ رسپیکٹ ہے. یہ تو ایک چھوٹے لیول کی بات ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں ان لوگوں کے، بڑے بڑے علماء کے مطلب اتنا شانہ لائف سٹائل ہے کہ کسی سیاستدان کا بھی اتنا نہیں ہوگا. ان کا اتنا پروٹوکول، ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے سیاستدان بھی ہوں گے، وہ بھی ان کے آگے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اتنی ان کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کے آگے چوچاں بھی کر جائیں. تو بھائی ان کی اتنی رسپیکٹ ہے تو کم از کم آپ اپنی رسپیکٹ کا خیال کر لیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ آدھی چیزیں بیان کرنے کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بھئی آپ دھوکہ کریں، جھوٹ بولیں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پھر بھی رسپیکٹ ملنی ہے یار. اسی طریقے سے آپ کو معاملہ چلتے رہنے ہیں. باقی اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے حق بات کی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمارے دلوں سے معاف فرمائے. اور آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں اگر کبھی کسی انسان سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں یار. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جناب صاحب اس کو پکڑ کے اس کو قتل کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو مارنا ہے، آپ لوگوں نے اس کی زندگی کو ورنریبل کر دینا ہے. یار کم از کم تھوڑے سی ٹولرنس اپنے اندر پیدا کریں. انسان ہے یار. اگر دیکھیں کہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو اس کو انسان کس نے کہنا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جہان کے انسان خطا کار ہیں، لیکن اللہ کو وہ انسان پسند ہے کہ جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان اگر جذبات میں کوئی بات کر جائے تو اس کی توبہ کو قبول کر لینا چاہیے. اگر اللہ معاف کر سکتا ہے تو یار آپ لوگ کیوں نہیں معاف کرتے کسی کو؟ یہ فیضان بھائی والا مسئلہ پیچھے پیش آیا ہے، تو میں اس ریفرنس سے بھی بات کر رہا ہوں کہ یار یہ آپ کیوں کسی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگانے کے بعد اس بندے کو مطلب آپ ونریبل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، وہ بندہ بالکل ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا